जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 8वीं किताब रात का शहज़ादा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबारा करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। दिन डूबते ही इमरान फिर सर सुल्तान के बंगले में जा पहुंचा। सर सुल्तान चंद दूसरे बड़े ऑफिसरों के साथ लॉन पर बैठे हुए थे। उनमें इमरान के वालिद मिस्टर रहमान भी थे। मिस्टर रहमान सीबीआई के डायरेक्टर जनरल थे। सर सुल्तान इमरान को देखते ही उन लोगों से माजरत करके उठ गए। फिर वो इमरान को अपने साथ ड्राइंग रूम में लाए। क्यों, क्या खबर है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया था। सर सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बाप हर हाल में बाप होता है, खा बेटे को उसका मुंह बनाना पसंद हो या ना पसंद हो। खबर यह है जनाब कि मरने वाले का नाम करार था और कयामगाह मार्स्टन रोड पर है, 13वां बंगला। मकतूल जी हैसियत आदमी था। तुम वाकई हीरो में तोले जाने के काबिल हो, सर सुल्तान ने कहा। सीबीआई वाले अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कर सके। वो शराब का स्मगलर था, मगर उल्लू ने उसकी जिंदगी स्मगल आउट कर दी। क्या मतलब? क्या आप मुझे जनूबी अफ्रीका के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताएंगे? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। लेकिन सर सुल्तान इस तरह उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंग मारा। आखिर आप इससे डरते क्यों हैं? इमरान ने अंधेरे में तीर फेंका, लेकिन वो तीर ठीक निशाने पर बैठा, क्योंकि सर सुल्तान का चेहरा दफतन जर्द हो गया था। तुम सचमुच हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो, वो मुस्तरबाना अंदाज में बोले। मुझे तुम पर बहुत एतमाद है। अगर तुम मेरे बेटे होते, हाँ, तब मैं 100% नालायक होता। कोई गलत बात ना कह दीजिएगा। बेटा होना ही तो बहुत बुरी बात है। इमरान, बैठ जाओ, मैं सख्त उलझन में हूं। मुझे यकीन है कि तुम ना सिर्फ मेरी मदद करोगे बल्कि राजदारी भी बरतोगे। मैं एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर के चक्कर में पड़ गया हूं। इमरान एक कुर्सी पर टिक गया। मैंने उसे आज तक नहीं देखा, सर सुल्तान ने कहा। तुम्हें इल्म है कि मैं पहले फ्रांस के सफारत खाने में था और पेरिस में मेरा क़याम तकरीबन 7 बरस तक रहा है। वहीं मुझे इस पुरअसरार आदमी से दो चार होना पड़ा। पता नहीं किस तरह उसे मेरा एक राज मालूम हो गया, ऐसा राज जिसके जाहिर हो जाने पर किसी तरफ का ना रहूंगा। बहरहाल पेरिस ही के दौरान क़याम में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि वो कोई और भी इस राज से वाकिफ है। मुझे बज़रिया डाक उसके मुतल्लिक एक ख़त मौसूल हुआ और इस ख़त के साथ उल्लू की तस्वीर भी थी, जिसकी पुश्त पर रात का शहज़ादा तहरीर था। ख़त में उस राज पर तफसीली रोशनी डाली गई थी। फिर बाद में एक काम के लिए कहा गया था जो सफारत खाने ही से मुतल्लिक था, और धमकी दी गई थी कि अगर वो काम न हुआ तो मेरा राज तश्त अज़बान हो जाएगा। खैर, बहरहाल वो काम ऐसा नहीं था जिससे मेरा या सफारत खाने का कोई नुकसान होता। वो काम कर दिया गया।
پھر وہ مجھ سے اس کے بعد بھی اکثر چھوٹے موٹے کام لیتا رہا۔ ہر بار مجھے اس کی طرف سے لفافہ موصول ہوا کرتا تھا جس میں الو کی تصویر ضرور ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ شاید آج کل یہی مقیم ہے اور مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، ایسا کام جس سے ملک و قوم کا وقار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پہلے اس نے مجھے خط لکھا، لیکن میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر یہ حرکت کر بیٹھا۔ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر میں اپنے راز کی پرواہ نہ کروں تب بھی وہ دوسرے ذرائع سے کام نکال لے گا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی ہے، یعنی جس طرح وہ میرے پڑوس میں ایک واردات کر کے دن دہاڑے لاش میری کمپاؤنڈ میں ڈال دیا، اسی طرح مجھے بھی ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ سر سلطان خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ ظاہر ہے، عمران بولا، آپ مجھے اپنا وہ راز نہیں بتائیں گے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اچھا تو یہی بتا دیجئے کہ وہ اب آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم اسے پوچھ کر کیا کرو گے؟ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ بس معلوم ہو گیا۔ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، میں نے پیرس ہی میں اس کے لیے افواہ سنی تھی۔ افواہ؟ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ اس زمانے میں پیرس کے کئی متمول خاندانوں پر اسی الو کا منحوس سایہ تھا اور لوگ اسے وہاں الو ہی کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن مجھے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اسے کبھی دیکھا۔ اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ایک بلیک میلر کے متعلق کیسی رائے رکھوں گا؟ میرا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کی دانست میں اس میں کچھ دم بھی ہوگا یا بھس ہی بھس بھرا ہوگا؟ کہیں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کے مصداق نہ ہو؟ مگر اس سے کیا، وہ یقیناً ایک مجرم ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔ تم نے اس وقت جو تصویر دیکھی تھی وہ مجھے اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا، عمران نے کہا، کیونکہ اس کی پشت پر ایک چھوٹا سا خون کا دھبا تھا۔ کیا آپ یہ تصویر مجھے دے سکتے ہیں؟ تصویر؟ ہاں، لے جاؤ، مگر عمران اسے تلاش کر لینا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں CBI کا کوئی اعلیٰ تربیت یافتہ جاسوس نہیں ہوں۔ لیکن سنو، کسی کو یہ بات نہ معلوم ہونے پائے کہ وہ تصویر لاش پر ملی تھی، یا اس بلیک میلر کا کچھ تعلق میری ذات سے بھی ہے۔ آپ مطمئن رہیے، ایک بار پھر عرض کروں گا کہ میرا تعلق CBI سے نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے مقتول کی تصویریں منگوا لی یا نہیں؟ وہ کل صبح تک تمہیں مل جائیں گی۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور سر سلطان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ الو کی تصویر اسے مل گئی تھی۔ شہر کی سڑکیں رنگین روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ رات بڑی خوشگوار تھی۔ خوشگوار یوں تھی کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں پانی سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسی راتیں عمران کے لیے بڑی دلچسپ اور انتہائی خوشگوار ہوا کرتی تھیں۔ ایسی راتوں سے وہ پوری طرح لطف اٹھاتا تھا، مگر
اس کے لطف اٹھانے کا طریقہ عام آدمیوں کے طریقوں سے مختلف ہوتا تھا۔ وہ اپنا بہترین سوٹ پہن کر باہر نکل جاتا اور بھیگتا پھرتا۔ وہ برسات کو شاعروں کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جو برسات کی تعریف میں بڑی بڑی نظمیں کہتے ہیں، اس کی دانست میں یا تو بدو ہوتے ہیں یا 100% 420، کیونکہ وہ اپنی کھڑکیوں میں اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ پڑنے پائے۔ موسم برسات کی شان میں قصیدے کہتے ہیں۔ کہیں راستے میں بارش آ جائے تو اس طرح جی چھوڑ کر بھاگیں گے جیسے ملک الموت پیچھا کر رہا ہو۔ یہی بدذوق جب شعر کہنے بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ ان کی روح سے گزر کر زمین پر گر رہا ہو۔ بہرحال عمران صحیح معنوں میں برسات سے لطف اٹھانے کے قائل تھا، اور آج رات تو وہ دوہرا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ آج اس نے گیراج سے اپنی کار نہیں نکالی۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ایک موٹر رکشہ لیا اور جارج ٹاؤن کے علاقے میں موٹر گشتی کرتا تھا، حتیٰ کہ بارش شروع ہو گئی۔ کہاں لے چلوں صاحب؟ رکشہ ڈرائیور نے کہا۔ بارش آ گئی ہے۔ آ گئی؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں۔ اچھا تو پھر مجھے یہیں اتار دو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں سڑک پر؟ رکشہ والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں بھائی۔ رکشہ رک گیا۔ عمران نیچے اتر کر جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ بارش بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ رکشے والا اچھل کر اندر بیٹھ گیا۔ عمران نے دام چکائے اور وہاں سے چل پڑا۔ رکشے والا شاید اسے کوئی شرابی سمجھ رہا تھا۔ عمران تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد اچھی طرح بھیگ گیا۔ فلیٹ ہیٹ اب بھی اس کے سر پر منڈی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا جس میں شہر کے بہت بڑے تاجر سیٹھ داؤد کی عمارتیں تھیں۔ ان کی کھڑکیوں میں مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن بارش کے نہ رکنے والے شور نے ان کی ساری دلکشی لوٹ لی تھی۔ اور پھر ذرا سی دیر میں عمران کے لیے برسات میں بھی کوئی دلکشی نہ رہ گئی، کیونکہ بارش کے شور کے ساتھ ہی ساتھ وہ کتوں کا شور بھی سن رہا تھا، اور یہ شور آہستہ آہستہ قریب آتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ خطرہ سر پر پہنچ گیا اور عمران نے ایک قریبی عمارت کے برآمدے میں چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی وہ مدد کے لیے بھی چیخا۔ 3 خطرناک السیشن اس پر جھپٹ پڑے تھے اور عمران بھیگی ہوئی فلیٹ ہیٹ سے انہیں دھمکا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کتوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ عمران کتوں سے نپٹ رہا تھا، اس لیے اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ اب وہ بھی کتوں ہی کی طرح بھونکنے لگا اور غرانے لگا۔ کئی سریلے کہکے اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ 2-3 نوکروں نے کتوں کے پٹوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے اور انہیں کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے جا رہے تھے۔ اب عمران ان لڑکیوں کی طرف مڑا جو اس پر ہنس رہی تھیں۔ یہ 4 تھیں اور ان میں ایک یوریشین بھی تھی۔ آپ آدمی ہیں یا گدھے؟ یوریشین لڑکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بار بھی گدھے کی آواز نہیں نکالی، عمران بڑی معصومیت سے بولا۔ یوریشین کے علاوہ بقیہ 3 لڑکیاں بھی ہنس پڑیں۔ آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں؟ بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ عمران نے بھیگی ہوئی فلیٹ ہیٹ کو سر پر منڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا شیپ بالکل ہی بگڑ چکا تھا۔ اس کے گوشے نیچے لٹک پڑے تھے۔ آخر عمران نے اسے باہر پھینک دیا۔
لیکن آپ بھونکنے اور غرانے کیوں لگے تھے؟ ایک لڑکی نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں انہیں ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان سے کمزور نہیں ہوں۔ کتے اب بھی عمارت کے کسی گوشے میں آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ تشریف لے جائیے، یوریشین لڑکی نے کہا، ورنہ وہ ہماری نیندیں حرام کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بارش؟ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، یوریشین لڑکی بولی، لیکن آپ کے کپڑے تو اب بھیگ ہی چکے ہیں۔ اسی لیے تو میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر ممی اور ڈیڈی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ڈیڈی بہت غصہ ور آدمی ہیں اور ممی ان سے بھی زیادہ غصہ ور ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو قدرتی طور پر کئی روز تک ڈیڈی کے کھانے میں نمک بہت تیز رہتا ہے۔ مس تھیلما، ایک لڑکی نے یوریشین لڑکی سے کہا، انہیں ضرور پناہ دینی چاہیے۔ نہیں مس داؤد، میں مجبور ہوں۔ آج کل مسٹر داؤد اجنبیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ ڈیڈی بھی انہیں دیکھیں؟ مس داؤد، میں مجبور ہوں، مسٹر داؤد کا حکم۔ تھیلما، جسے مس داؤد کے نام سے مخاطب کر رہی تھی، وہ لڑکی جھلا گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، عمران دردناک آواز میں بولا، آپ لوگ میری وجہ سے جھگڑا نہ کیجیے، میں چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، کیونکہ اس وقت سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی اور گٹروں کے ڈھکن کھول دیے گئے ہوں گے۔ رات کو مجھے یوں بھی کم سجائی دیتا ہے۔ کسی گٹر میں پاؤں پڑے گا اور میں ہمیشہ کے لیے بدبودار پانی میں دفن ہو جاؤں گا۔ عمران نے خاموش ہو کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہریے، مس داؤد نے آگے بڑھ کر کہا، آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بارش تھم نہ جائے۔ لیکن وہ صاحب، کیا نام ان کا، جو اجنبیوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتے؟ اوہ، آپ فکر نہ کیجیے، میں انہیں سمجھا لوں گی، وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے ہی ڈیڈی کی طرح غصہ ور ہوئے تو؟ میں نہیں جانتی مس داؤد، تھیلما بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ یہ لڑکی بہت چڑچڑی معلوم ہوتی ہے، عمران بولا۔ ڈیڈی کی سیکٹری ہے، چلیے، آپ بہت بری طرح بھیگ گئے ہیں۔ وہ اسے اسی عمارت کے ایک کمرے میں لائیں جہاں فرنیچر وغیرہ نہیں تھا۔ دیکھیے، اس طرف غسل خانہ ہے، وہاں آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیجئے، ایک لڑکی نے کہا۔ ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن میرے پاس دوسرے کپڑے ہیں کہاں؟ کپڑے؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا آپ تھوڑی دیر تک پیٹی کوٹ اور بلاؤز میں رہ سکیں گے؟ اتنے میں آپ کے کپڑے بھی پریس ہو جائیں گے۔ اس تجویز پر لڑکیاں ہنسنے لگیں اور عمران احمقوں کی طرح ایک ایک کا منہ تکنے لگا۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مس داؤد نے سنجیدگی سے کہا، ابھی آپ کتوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے عورتوں میں عورت بن جائیے۔ میں کتا بن سکتا ہوں، لیکن عورت بننا میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ عورت اکثر بھونکے بغیر ہی کاٹ کھاتی ہے اور کتے کاٹنے سے پہلے ہی معذرت طلب کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بارش تھمتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچانک راہداری میں قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ ڈیڈی آ رہے ہیں شاید، تھیلما کی بچی نے انہیں بتا ہی دیا ہوگا، مس داؤد
بڑبڑائی۔ دوسرے لمحے میں ایک دبلا پتلا بوڑھا دروازے میں کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی اور چڑی ہوئی سفید مونچھیں بری لگ رہی تھیں۔ آنکھیں بھوری اور چمکدار تھیں۔ اس نے گنگناتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، مس داؤد آگے بڑھ کر بولی، یہ بیچارے بھیگ گئے تھے۔ یہ بیچارے اب بھی بھیگے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے کہا یہ اپنے کپڑے خشک کر لیں، تب تک بارش بھی تھم جائے گی۔ اور اگر بارش نہ تھمی تو؟ بوڑھے نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ تب پھر کیا؟ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تب پھر یہ چلے ہی جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ ابھی چلے جائیں، بوڑھے نے کہا۔ عمران کے چہرے پر حماقت کے آثار بحال ہو چکے تھے۔ ویسے وہ اس بوڑھے کا بہت توجہ اور دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہی سیٹھ داؤد تھا۔ اس کی ظاہری حالت کہہ رہی تھی کہ وہ اعصابی خلل کا شکار ہے۔ تیزی سے حرکت کرتی ہوئی آنکھوں سے بے چینی مترشح تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا، عمران نے مس داؤد کی طرف دیکھ کر رو دینے والی آواز میں کہا، مجھے جانے دیجیے۔ ہمدردیوں کے مستحق صرف جان پہچان والے ہوتے ہیں، ورنہ لاوارث لاشیں فٹ پاتھوں پر پڑی ہوئی کیوں ملیں؟ راہ کرم آپ لڑکیوں کو سیاست نہ پڑھائیے، بوڑھے نے اسے دے لہجے میں کہا۔ بہت بہتر، عمران نے کسی کمسن بچے کی طرح معصومیت سے سر ہلا کر کہا۔ ڈیڈی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، مس داؤد نے کہا۔ میں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، سیٹھ داؤد نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ میری زندگی میں یہ چھتیں میری ہیں، مسٹر، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ عمران جلدی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ تھیلما، سیٹھ داؤد نے تھیلما کی طرف مڑے بغیر اسے مخاطب کیا۔ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ سیٹھ داؤد دروازے سے کمرے میں کھسک آیا۔ جی، تھیلما آگے بڑھی۔ پولیس کو فون کرو، سیٹھ داؤد نے عمران کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران پر اس جملے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ گونگے اور بہرے آدمیوں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھتا رہا۔ بہت بہتر جناب، تھیلما جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو، مس داؤد نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈی، میں زہر کھا لوں گی، آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ تھیلما، جاؤ، سیٹھ داؤد غرایا۔ تھیلما چلی گئی۔ ڈیڈی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، سیٹھ داؤد نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ نے انہیں پولیس کے حوالے کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ دفتن سیٹھ داؤد کا لہجہ نرم ہو گیا۔ نہیں، میں ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ تب تمہارے دماغ میں فطور ہے؟ مس داؤد عمران کی طرف موڑی، جو اب بھی سادھوں کی طرح پالتی مارے فرش پر جمع ہوا تھا۔ آپ چلے جائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ خدا کے لیے پولیس کے آنے سے پہلے ہی چلے جائیے۔ ڈیڈی پتھر ہیں، پولیس کو آنے دیجیے، اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے، عمران نے درویشانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پھر آپ پاگل ہیں، جائیے خدا کے لیے۔ نہ میں خدا کے لیے آیا تھا اور نہ خدا کے لیے جاؤں گا، عمران نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔
ये क्या सितम है कि उल्लुओं को मेहमान खाने में जगह मिले और आदमी का पट्ठा सड़कों पर भीगता फिरे। वाह भाई, लाहौल वाला। कन्फ्यूशियस ने कहा था। क्या? सेठ दाऊद का मुंह हैरत से फैल गया। क्या कहा तुमने? यही कि मैं आदमी का पट्ठा हूं, उल्लू का नहीं। जी हां। तुम कौन हो? दाऊद ने खौफजदा सी आवाज से पूछा। उसके चेहरे की सारी सख्ती यकलख्त गायब हो गई थी। आहा, क्या आपको यकीन नहीं है कि मैं आदमी हूं? डैडी का मतलब है कि आपका नाम क्या है? मिस दाऊद जल्दी से बोली। रात का शहजादा, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, और सेठ दाऊद गालबन खुद को संभाले रखने के लिए दीवार से जा लगा। इतने में राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। आने वाली थेलमा थी। वो जहां से भी आई गालबन दौड़ती हुई आई थी, क्योंकि उसने गुफ्तगू के लिए होंठ तो खोले थे, लेकिन चढ़ती हुई सांसों ने एक लफ्ज भी कहने का मौका ना दिया। मिस्टर दाऊद प्लीज, वो बमुश्किल तमाम कह सकी। एक मिनट के लिए इधर आइए। उसने कमरे से बाहर चलने का इशारा किया था। दाऊद ने एक बार फिर सहमी हुई आंखों से इमरान की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। तीनों लड़कियां खामोश खड़ी इमरान को घूर रही थी। उन्होंने भी दाऊद के रवैये में इस फौरी तब्दीली को महसूस कर लिया था। हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला, पेटीकोट और ब्लाउज से काम चल जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए, मुझे सर्दी महसूस होने लगी है। अगर बुखार आ गया तो मैं आसमान सर पर उठा लूंगा। मिस दाऊद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इमरान के करीब आई और उसे घूरती हुई बोली, आप कौन हैं? ला हौला वला कुव्वा। इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला, अगर मुझे ये मालूम होता तो अपने गले में एक साइन बोर्ड लटका लेता। डैडी यक खौफसदा क्यों हो गए थे? मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे वो, इमरान हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, वो लड़की बड़ी अक्लमंद है, उन्हें हटा ले गई, वरना यहीं जलाकर भस्म कर देता। फकीरों से दिल लगी हंसी खेल नहीं है। आपने मेरी सेवा की है, इसलिए जो दिल चाहे पूछ लीजिए। सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, किसी मुअम्मे का सही हल, मुकदमे में कामयाबी होगी या नाकामी, शोहर काला होगा या गोरा, वगैरह वगैरह। हाथ देखना भी जानते हैं आप? एक लड़की ने पूछा। वैसे उसे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। हाँ जी हाँ, जरा मेरा हाथ तो देखिए। लाइए। इमरान ने अपना हाथ बढ़ा दिया। वो 2 या 3 मिनट तक उसका हाथ उल्ट पुल्ट कर देखता रहा, फिर उसे छोड़कर अपना गाल खुजाने लगा। कुछ बताया नहीं आपने? लड़की ने कहा। आहा, क्या अर्ज करूं, सब ठीक है। आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, मगर ये नाखून बढ़ाकर अपनी उंगलियों पर जुल्म किया है। क़यामत के दिन उनमें कीलें ठोंक दी जाएंगी। उलमा इकराम यही कहते हैं। मिस्टर, मिस दाऊद झुंझुलाई हुई आवाज में बोली, अब बराहे करम आप यहां से खिसक जाइए। इमरान थोड़ा सा आगे खिसक गया। नहीं सुना आपने? खिसक तो गया, इमरान ने लापरवाही से कहा और फिर दूसरी लड़की से बोला, क्या आप हाथ नहीं दिखाएंगी? जी नहीं, शुक्रिया, जवाब मिला।
آپ اٹھتے ہیں یا میں نوکروں کو بلاؤں؟ مس داؤد نے کہا۔ خدا کی قسم، میں نوکروں کے ہاتھ ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ اچھا تو پھر ٹھہریے، مس داؤد دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، لیکن اسے دروازے ہی میں رک جانا پڑا۔ اگر نہ رکتی تو یقینی طور پر تھیلما سے ٹکرا جاتی، جو آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس بار پھر وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، شاید اسے دوڑ کر ہی آنا پڑا تھا۔ مسٹر، ذرا سنیے، میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران سے کہا۔ عمران فرش سے اٹھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔